बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, खासतौर पे गर्मा गर्मी की खबरें तो इस्लामाबाद में ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि हम कराची से लाइव शो करते हैं और आज हम जो है वो कराची के इशू पर बात करेंगे। आपने देखा कि फ्राइडे 16 मार्च को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में एक तरह से एहतजाज किया गया, आवाज़ उठाई गई भत्ते के खिलाफ कि कारोबारी लोग जो हैं, जो ताजिर बरादरी है, उनकी सपोर्ट में कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। स्ट्रीट क्राइम को भी उसमें साथ लिया गया। हमने कौमी असम्बली में भी देखा, सूबाई असम्बली में ज़्यादा शोर देखा, और उसके बाद देखा कि सूबाई अरकान जो हैं, अरकान पार्लियामेंट जो हैं, वो निकले बाहर और मुजाहरा किया। और फिर जो है ताजिरों ने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मिलकर 17 तारीख को यानी कि सैटरडे को स्ट्राइक कॉल की और कराची में, हैदराबाद में, सक्कर में, जहां एमकेएम का खासतौर पे भरपूर वोट बैंक है, वहां पे भरपूर स्ट्राइक हुई। और 18 तारीख को फिर था यौम तासीस यानी कल, और उसमें हैदराबाद में जलसा रहा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। और आज हम जब खड़े हुए हैं तो दोबारा से सूरत हाल उसी तरह से है कि लियारी में खास तौर पे कल भी वाकयात हुए, जिसमें जो है उससे पहले जो है टारगेट किलिंग का सिलसिला मुस्तकिल जारी था, और जाफरी अलायंस के एक अहम लीडर जो है उनके बेटे को भी शहीद कर दिया गया, उनको जख्मी किया गया। फिर जो कच्ची राब्ता कमेटी है उसके लीडर जो है उनको वहां पे जो है हलाक किया गया। आज भी कुछ इस तरह सिलसिला रहा, 6 हलाकतें आज भी कराची में हुई। रहमान मलिक साहब का कहना आज ये कि हम आज रात एक खुफिया ऑपरेशन करेंगे, यानी पहले से उन्होंने बता दिया कि एक ऑपरेशन करने वाला है जो खुफिया है, तो यानी जो लोग उसका शिकार हो सकते हैं वो पहले से भाग जाएं तो उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक और चीज भी सामने आई वजारत दाखिला की तरफ से कि ऑपरेशन से पहले ही पेशन गोइयां की गई कि ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा और बहुत ज्यादा कामयाब होगा। अब देखना यह है कि इसमें कोई देर पर रिजल्ट आते हैं या नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये आवाज क्यों उठाई, कारोबारी तबका जो है वो किस हद तक परेशान है कराची में, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। हमारे साथ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNA आसिफ हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में हमारे दूसरे गेस्ट हैं कराची ताजिर इत्तेहाद, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, आपको वेलकम कहते हैं। मीर साहब, आपसे स्टार्ट करता हूं, आज जो है वो क्या प्रोग्रेस रही, क्या क्या मुलाकातें रही, किस किस से मुलाकात रही, बताएंगे जरा आवाम को। देखिए, हमने हफ्ते की रोज जो हमारा मुजाहरा था, एहतजाज, उस हड़ताल भी थी, उसमें हमने एक ये फैसला किया था कि अगर 72 घंटों में यानी 3 दिन में अगर हुकूमती सतह पर कोई राब्ता नहीं होता, कोई ठोस बुनियादों पर ये कराची में क्राइम जो जारी है इसके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं होते, तो फिर मुल्क भर के ताजिरों से चूंकि हमारा राब्ता हो चुका है और वो इस बात के लिए बिल्कुल आमादा है कि कराची की मैशियत को तबाह करने वाले जो अनासिर हैं उनके खिलाफ, इन वजूहात के खिलाफ हम मुल्क की सतह पे एक हड़ताल कॉल करें। ये मैं समझता हूं ऐसा हो गया हुकूमत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, शायद उसी का असर लिया हो कि आज रहमान मलिक साहब से ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद और दीगर कुछ सनती तंजीमें थी कि मुलाकात हुई। उन्होंने वही 6 माह पहले वाली बातों को दोहराया। हमने पूछा कि उस वक्त भी आप इन बातों को दोहराने के बाद चले गए, उसका नाम से फीडबैक लिया ना, आपने ये देखा कि जो इक़दामात आपने तजवीज किए थे उनका क्या असर हुआ। तो ये लॉलीपॉप्स ना दें, आप अब ये सुन लें, ये समझ लें कि अब इस मसले को हल करना है, क्योंकि जब ताजिरों के माल की हद तक बात थी तो ठीक है। आपने कही ना, उन्होंने क्या कहा ये बताइए। उन्होंने यही कहा जी 2-4 दिन में एक मौजज़ाती कामयाबी आपकी कदम चूमेगी और इंशाअल्लाह कामयाबियों के आप जिस तरह की सियासी बातें होती हैं, हेलीकॉप्टर्स दे दिए गए हैं पुलिस को पूरा अख्तियार दे दिया गया है। हमने कहा ये हम भत्ता एक टेक्निकल जुर्म है, सेलुलर फोन के जरिए जुर्म हो रहा है, उसके लिए आपने क्या किया। उन्हें फिर वही बातें कही जो 6 माह पहले गई थी कि हमने वो ट्रैकर्स दे दिए हैं, कॉलर की लोकेशन तक पहुंचने के पूरे इंतजामात हैं, कानून साजी हो जाएगी, 4 दिनों में ऐसे कवानीन बन जाएंगे जो एक ताजिर जो उनसे गए थे मुतमईन हुए उनके तमाम इन चीजों के ऊपर। देखिए, हमारा इत्मीनान कभी भी बयानात से ना हुआ ना होगा, हमें तो ठोस बुनियादों पर इक़दाम चाहिए। ठीक है, चलिए एक बात है, हम इतना तो समझते हैं कि एक मुर्दा जिस्म में कुछ जुम्बिश हुई तो हम तो चूंकि मायूस लोग हैं, हमें उम्मीद की कुछ एक कैफियत। ठीक है। अच्छा, मैं आसिफ हसन साहब की तरफ आता हूं।
گو کہ ایم کیو ایم نے پہلے بھی آواز اٹھائی ہے، لیکن فرائیڈے کو جو ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے بہت زیادہ تاثر نظر آیا قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، اور پھر مظاہرہ، پھر اسٹرائک. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کراچی میں، بھتہ، اسٹریٹ کرائم. اب بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے کہ آخر کیا ہوا، اچانک ایسی چیز کیا بات ہوئی سامنے آئی، پس منظر میں کیا بہت کچھ اور باتیں منوانی تھی تو اس چیز کو سامنے لے کر آ گئے، یہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک دم سے اچانک متحدہ قومی موومنٹ سامنے آ گئی. اس میں ایک بات یہ بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تاجر تنگ تو تھے اس چیز سے اور وہ اسٹرائک کال دینے والے تھے، اور اگر تاجر خود سے اسٹرائک کے کال دیتے اور اگر اس وقت یہ بات آتی کہ جناب یہ بھتہ بند کیا جائے اور متحدہ اس اسٹرائک میں نہ ہوتی یا تاجر کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ سواریہ نشان بھتے کا جہاں اور پارٹیوں پہ جا رہا ہے وہ متحدہ پہ بھی جاتا، تو متحدہ ان کے ساتھ ہی مل گئی اور پھر اس طرح سے یہ ایکٹیویٹی ہوئی. سر ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں. پہلی بات تو میں تھوڑا سا آپ کو اگر ماضی میں بتاؤں کہ اور آپ خود گواہ ہوں گے، گزشتہ 5 سالوں کا پیریڈ اٹھا کر دیکھ لیں جو ایم کیو ایم کے پاس وزارت داخلہ تھی کراچی میں، اس سندھ صوبے کے اندر، اس 5 سال میں جب سٹی ناظم مصطفیٰ کمال تھے، ڈیولپمنٹ اپنی جگہ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز قائم ہوئے، بڑے بڑے موبائل کی جو ہے وہ مارکیٹیں قائم ہوئی جو آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں آپ کو نظر آتی ہیں. 5 سالہ دور میں ریکارڈ جو ہے وہ کاروبار ہوا ہے. عتیق میر صاحب بھی اس کو بتائیں، ریکارڈ کاروبار ہوا. امن و امان ٹارگٹ کلنگ نہیں تھی اس وقت، اکا دکا واقعات تھے، موجود تھا اس وقت بھی. لیکن اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ تھا کراچی جیسے شہر میں جہاں 2 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پر اگر کچھ پرسنٹیج اسٹریٹ کرائمز کی ہے تو وہ تو رہتی ہے وہ بڑے بڑے شہر، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں، لیکن جو آج کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں کبھی بھی کراچی نہیں رہا. جب یہ اتنی ڈیولپمنٹ کے بعد، اس ساری صورتحال کے بعد کاروبار یہاں بڑھا تو شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ ساری چیزیں بھی راس نہیں آئیں. 4 سال آپ یہ اٹھا کے دیکھیں، اس 4 سال میں کیا ہوا، وہ کرائم ہوا ہے جو کبھی تصور میں نہیں تھا. یعنی آج یہ صرف بھتے کا مسئلہ نہیں ہے، پرچی جاتی ہے، آپ نے اس کے ٹائم پر پیسہ نہیں پہنچایا، یا تو اس کے دکان پر کاروبار پہ گھر پہ گرنیڈ پھینک دیا جاتا ہے یا فائر کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے. کسی کی جان مال محفوظ اگر تاجر کی نہیں ہے، کاروبار کرنے والی کی نہیں ہے، انڈسٹریلسٹ کی نہیں ہے. مجھے بتائیں کون، آپ باہر کا سرمایہ تو ویسے ہی رک گیا پاکستان میں. اب کراچی جیسا شہر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اکنامیکل ہب ہے، پورے ملک کو چلا رہا ہے، ریونیو جنریٹ کر رہا ہے، یہیں سے NFC ایوارڈ 4 صوبوں کو فراہم دیا جا رہا ہے. جب اس کراچی شہر کو آپ جب یہاں پر انڈسٹریاں بند ہو جائیں گی، انڈسٹریاں شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، جو روزانہ کی تعداد میں جو ٹیکس آپ کلیکٹ کر رہے ہیں یہاں پر، جو چھوٹے تاجر ہیں، جو درمیانے تاجر ہیں، آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ سوال میرا یہ تھا کہ یہ فرائیڈے کو 16 مارچ کو اچانک ہوا کیا؟ مطلب یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی نا، اس سے پہلے بھی ان 4 سالوں کی جو مثال دے رہے ہیں، ان 4 سالوں میں کئی بار مختلف مواقع پہ ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں کراچی میں. نہیں دیکھیں، یہ اچانک نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی جب واقعات ہوئے اور ایم کیو ایم نے جب احتجاج کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ رحمان ملک صاحب نے اور زرداری صاحب نے اس پر جو ہے وہ انیشیٹو لینے کی بات کی اور یہاں پر کراچی میں آ کر خود بیٹھے، مگر کیا ہوا کہ کوئی آپریشن، کوئی کرمنلز کو پکڑ دکڑ نہیں. This time check is brought to you by سپریم چائے صحت مند ہے. بروک بانڈ سپریم، تندرست رہیں مست رہیں. جب یہ معاملات بڑھنے لگے تو ہمارے پاس دیکھیں کیا آپشن ہوتا ہے. اگر صدر جوائنٹ سیشن سے خطاب کر رہا ہے اور یہ بتانے جا رہا ہے کہ جی ملک میں پرامن ماحول ہے، تو ہم تو میسج تو دیں نا اس کو کہ ملک میں پرامن ماحول نہیں ہے، ملک میں عوام محفوظ نہیں ہے، ملک میں تاجر محفوظ نہیں ہے. ہم نے صدر کے خطاب سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہم نے پھر میسج دیا حکومت کو کہ دیکھیں صدر کے خطاب میں ہم شرکت اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر ہماری عوام غیر محفوظ ہے، تاجر غیر محفوظ ہے، کراچی شہر اگر تباہی کی طرف ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا ایک دن میں تاجر محفوظ ہوگا جو آپ نے پھر شرکت کر لی اس خطاب کے اندر؟ نہیں، دیکھیں جو جماعت 7% کی تعداد میں اسمبلی میں موجود ہو، 25، اگر وہ 45 منٹ تک قومی اسمبلی کا اجلاس کو نہیں چلنے دے، اگر وہ سندھ اسمبلی کے اجلاس کو نہیں چلنے دے، میں مجھ سے بتائیں کہ اتنی بڑی اپوزیشن جماعتیں اور دیگر جماعتیں، اس سے تو کہیں بہتر ہے نا کہ ہم نے اس حد تک احتجاج کیا کہ جہاں پر ہم نے توجہ دلائی. ٹھیک ہے، لوگوں کی، عوام کی. ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے، سوالات بہت سارے ہیں اس ایشو سے ریلیٹڈ، بریک کے بعد پوچھتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس.
ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسا مسئلہ جو کہ کراچی کے ساتھ جڑا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے. اس میں شدت اس وقت آ گئی کہ جب تاجروں کے ساتھ جو متحدہ قومی موومنٹ نے اس پر جو آواز اٹھائی. جی آپ کنٹینیو کر لیں اپنی لاسٹ بات کو. دیکھیں, میں لاسٹ بات آپ کو بتا دوں کہ جب یہ ساری صورتحال بنی, ہمارا احتجاج اپنی جگہ پہ, لیکن گزشتہ کئی دنوں سے تاجر احتجاج پر تھے. ماربل انڈسٹریاں بند ہو رہی تھیں, وہ احتجاج کر رہے تھے, اور مختلف جب تاجر ایسوسیشن کا احتجاج بڑھا اور انہوں نے احتجاج کی کال دی, تو ہماری یہ ذمہ داری تھی کراچی شہر میں. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں لوگ ووٹ دیتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں ایم کیو ایم پر, تو ایم کیو ایم نے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائی اور پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اس میں. تو یہ کہنا کہ جی ایم کیو ایم نے اس کو کیا, قطعی طور پہ ہم نے سپورٹ اس لیے کیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جواب دیں لوگوں کو, عوام کو, انڈسٹریز کو جو یہاں پر انڈسٹریاں چلا رہے ہیں, جو یہاں سے بزنس کر رہے ہیں. تو جب ان کی یہ کال تھی تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے شامل ہونا پڑا. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے شامل ہوئے اور ہم نے ان کی اس آواز کو جو ایوان میں پہنچا سکتے تھے, جو حکومت کو, جو اقتدار میں رہنے والوں کو پہنچا سکتے تھے, ہم نے بھرپور طریقے سے پہنچائی. یعنی انیشیٹو آپ کا ابھی نہیں تھا, یہ انیشیٹو جو آپ لوگ کا تھا. تو انیشیٹو اگر آپ کا تھا تو آپ نے کیا ایم کیو ایم کو خود دعوت دی تھی یا آپ نے ساری سیاسی پارٹیوں کو دعوت دی تھی, ہوا کیا تھا؟ دیکھیے, یہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت ہماری کسی جائز تحریک کو یا احتجاج کو سپورٹ کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ جو عمل ہے, جو تحریک ہے, وہ پولیٹیسائز ہے. میں ہی کہتا ہوں, دیکھیں ہمارے نمائندے ہیں یہ لوگ, تمام جماعتیں عوام کی نمائندے جماعتیں ہیں, یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں. یہ الگ بات ہے کوئی بہت آگے جا کے کرتا ہے, کوئی رسمی کرتا ہے. دیکھیں ہمارے لیے قابل قدر ہیں وہ جماعتیں, تحریک انصاف نے میڈیا کے ذریعے سپورٹ کی, سنی تحریک کے قائد ہمارے دفتر میں چل کے آئے, اسی طرح انہوں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی اور ہماری حمایت کی. تو جس کا بھی جس قدر حصہ ہے وہ اسی طرح ہمارے لیے لائق قدر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں تمام سیاسی جماعتیں آپ کے اس فورم پہ سن لیں کہ ہم اس بات کو بڑی حساسیت کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں, اس بات کا کہ جو کوئی بھی کراچی میں تاجروں کی حمایت کے لیے جو کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے, جو کوئی بھی حمایت کرتا ہے, وہ اگلے انتخابات میں, آئندہ انتخابات میں ہمارے مینڈیٹ کا حقدار ہے. ہم اس کو بھرپور سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بتائیں, یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے, عجیب سا سوال ذہن میں آ رہا ہے. خیر چلیں بات کر لیتے ہیں آصف صاحب. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا انیشیٹو نہیں تھا, تاجر آگے بڑھے تو آپ نے جو ہے ان کا ساتھ نہیں, انیشیٹو تو ہم نے لیا اس وقت جب تاجروں کو سپورٹ کرنا تھا, جب ہم کراچی کی صورتحال کو دیکھ رہے تھے, جب بتا مافیا اور دیگر لوگ جو ہے جب کراچی میں یہ سب واقعات اور زیادتیاں کر رہے تھے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس سب پہ بے چینی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس میں عوام کو نکلنا پڑے گا, پھر عوام کا ساتھ دیں گے. آپ پیٹرول پرائسز جو مہنگائی بڑھ گئی ہے اس پہ پھر عوام کو نکلنا پڑے گا, پھر آپ اس کا ساتھ دیں گے. مثلا انیشیٹو تو یعنی سیاسی پارٹی کا خود سے ہونا چاہیے کہ جو مسائل چل رہے ہیں اس پہ ہم خود بڑھیں, نہ یہ کہ پہلے کوئی دوسرا جو احساس دلائے پھر آگے بڑھا جائے. دیکھیں, میں آپ کو بالکل آن ریکارڈ یہ چیز بتا رہا ہوں, آپ اسمبلی کا ریکارڈ نکال لیں. سب سے زیادہ احتجاج ایشوز کے اوپر بات چیت, احتجاج اگر کسی جماعت نے کیا ہے تو اپوزیشن میں نہ ہونے کے باوجود, حکومت میں ہونے کے باوجود بھی وہ ایم کیو ایم تھی. پیٹرول پرائسز سے پہ 2 دفعہ حکومت سے باہر آنے والی ایم کیو ایم تھی. بجلی کے جب لوڈ شیڈنگ ہوئی تو سب سے زیادہ ایم کیو ایم نے اسمبلی کے اندر احتجاج کیا اور حکومت میں رہتے ہوئے. وجہ اس کی یہ, دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مڈل کلاس سے اور لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کا ادراک ہے, ہم جانتے ہیں عوام میں جو بات بھتے کی آ رہی ہے, اور اس میں ایک تاثر, عمومی تاثر یہی آتا ہے کہ جب بھتے کا نام آتا ہے تو ایم کیو ایم کا نام بھی آتا ہے کہ بھائی بھتا جو ہے ایم کیو ایم لیتی ہے. لوگ بولتے ہیں یا آپ کے مخالف لوگ بولتے ہیں. تو سپریم کورٹ بھی جب کراچی میں آئی اور اس نے جب جو نام دیے ان میں ایم کیو ایم کا بھی نام موجود تھا. تو مثلا جو مخالفت میں جو آپ کے لوگ ہیں جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اس میں انوالو رہے اور آپ خود اب اس کے اندر جو سامنے آ گئے. دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ایم کیو ایم کے اوپر ایلیگیشن تو خیر بہت سے لگے, ملک توڑنے کے بھی ایلیگیشن لگائے گئے, غداری کے بھی لگائے گئے, بہت سے ایلیگیشن لگے. کسی ایلیگیشن کو کوئی آج تک ثابت نہیں کر سکا. وجہ اس کی یہ کہ جو لوگ بھتہ لیتے ہیں, مجھے بتائیں کہ کیا وہ اس شہر کو ڈیولپمنٹ دیتے ہیں؟
اس شہر کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. آج ہمارے حلقوں میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, سٹی ناظم مصطفیٰ کمال نے جو کام کرایا یا کنور نوید نے حیدرآباد میں جو کام کرایا اپنی جگہ پر ہے. آج ہمارے حلقوں میں اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں, آپ چل کے ایک ایک حلقے سے علیحدہ کریں, وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہاں پر ایجوکیشن کے سینٹر, وہاں پر ہیلتھ کے سینٹر وہاں پر قائم ہوئے, وہاں پر بہتری کی طرف ہم گئے. اب اگر یہ سارے سب کچھ ایم کیو ایم کر رہی ہے تو ایم کیو ایم پر ایلیگیشن تو لگنا ہے. پاکستان کا سسٹم جو بنا ہے اس وقت وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جہاں پر لوٹ مار, کرٹ مافیا, بینکوں سے قرضے لے کر معاف کرانے والے لوگ, اس ملک کو لوٹنے والے لوگ, ان کے آج دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ شروع پاکستان میں پرسپشن ہے یا ایک الزام بھی کہہ لیں ایک طرح کا, میں یعنی کہ جو لگانے کی کوشش کی گئی ہے یا ایک پرسپشن قائم کرنے کی پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں کوشش کی گئی ہے, انٹیریئر سندھ میں, کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پرچی مافیا ہے یا بھتہ مافیا ہے یا کھالیں مافیا ہیں. تو آپ نے یہ احتجاج کر کے اس چیز کو بھی دھونے کی کوشش کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں, ایم کیو ایم انوالو نہیں ہے. دیکھیں, احتجاج کر کے ایم کیو ایم نے کبھی بھی چیزوں کو دھونے کی کوشش نہیں کی. جو ریالٹی ہوتی ہے وہ کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی کھالوں کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ جس وقت زلزلہ آیا مانسیرا, کشمیر اور دیگر علاقوں میں, ہمارا ووٹ بینک تو نہیں تھا ایم کیو ایم کا. سب سے زیادہ اگر امداد, ٹھیک ہے اس میں کراچی کے لوگ اور تاجر بھی شامل تھے, ایم کیو ایم کی KKF خدمت خلق جو ہے ان کے والنٹیئرز, ایم کیو ایم کے کارکنان وہاں پہنچے. جس جگہ پر بڑی بڑی جماعتوں کی بھی ذمہ داری تھی, اگر کسی نے ذمہ داری پوری نہیں کی اور ایم کیو ایم نے کی اور اتنا بڑا کام کیا, ہمارا ووٹ بینک نہ ہونے کے باوجود بھی کسی نے اس کو تو اپریشیٹ نہیں کیا. جو پازیٹیو کام, پازیٹیو چیزیں ایم کیو ایم کر رہی ہے اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا گیا. ہاں, ایلیگیشن ضرور لگائے گئے. آج اگر بھتے یا کھالوں کے حوالے سے جو لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم وہ واحد جماعت ہے جس کے پورے کراچی کے اندر KKF کی میت بس سروسیں بھی چل رہی ہیں, ایمبولینس بھی چل رہی ہے, جس کے حوالے سے آج ہاسپٹل اور ڈسپینسریز بھی چل رہی ہیں, اور KKF کے والنٹیئر پورے کراچی اور حیدرآباد دیگر شہروں میں کام کر رہے ہیں. تو آپ ان سب چیزوں کو کریں. ہاں, اتنا ضرور ہے کچھ لوگوں کے ایم کیو ایم کا ووٹ بینک شاید پسند نہیں ہے. کراچی میں ایم کیو ایم کے ووٹ بینک اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے ووٹ بینک پر ڈاکہ مارنے کی بھی کوشش کی گئی پچھلے دنوں, حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی. یہ پسند نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وقتاً فوقتاً ایلیگیشن ایم کیو ایم پر لگائے جاتے رہے اور آئندہ بھی لگیں گے. لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو ہمیشہ اپنے کاموں سے, اپنی چیزوں سے بہتر کیا ہے. اس شہر کے لوگوں نے یہ جو اشاروں میں بات کی جاتی ہے نا کہ جناب فلاں 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 فلاں, تو آج بھی خاص طور پہ, ویسے تو سب کو پتہ ہی ہے کون کیا کچھ کر رہا ہے, خاص طور پہ گورنمنٹ کو یا ایجنسیز کو نہیں پتا ہوگا, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو بریک کے بعد آپ سے یہ جانیں گے کہ واضح طور پہ کیوں نہیں بولا جاتا, کیا ڈرتے ہیں آپ لوگ یا بول دیا جاتا ہے انٹیریئر جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں خاص طور پہ. اسٹے ٹیون ود اس. جی, ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ایک بہت ہی اہم مسئلے پر آج بات ہو رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کسی بوائلنگ پوائنٹ کی طرح اٹھتے ہیں, شور ہوتا ہے, اس پہ بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کوئی دوسری بریکنگ نیوز آ جاتی ہے اور اس کو ہم بھول جاتے ہیں. کیا اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا, اور کیا آپ اگر واضح طور پہ نام نہیں بتائیں گے تاجر کہ جہاں سے پرچیاں آ رہی ہیں, جہاں سے جو ہے بھتے کے لیے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, وہ لوگ کہ جنہوں نے نہ صرف تاجروں کے آفیسز بلکہ گھروں تک کو, بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں یہ تک معلوم کر رکھا ہے, تو عتیق میر صاحب پھر یہ اس کو کیسے بالکل فنش کرنا ہوگا باٹم لائن پہ جا کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ کوئی جماعت اگر ہماری حمایت کرتی ہے تو اس طرز پہ دوسری بھی جماعتیں ہماری حمایت کریں. وہ جب ایک دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ہماری تحریک سبوتاژ ہوتی ہے. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ منفی عمل ہے ان سیاسی جماعتوں کا جو بجائے اس کے کہ وہ ہمارے مسئلے پہ آواز اٹھائیں. چلیے اگر وہ متحدہ پہ کوئی الزام لگاتے ہیں یا کسی اور جماعت پہ لگاتے ہیں تو کم از کم میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے واضح طور پہ نام لے کے بتایا کہ کون ہے انوالو, یا اداروں کو پہلے سے معلوم ہے, یا آپ نام لینا نہیں چاہتے, آپ ڈرتے ہیں, کیا ہوا کیا؟ دیکھیں, ڈرنے والا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے سر بڑے بہادر ہو گئے, مسئلہ نہیں عتیق میر صاحب ہے. اگر ڈرنے والا مسئلہ ہوتا تو دیکھیں ہم آج آپ کے سامنے, بلکہ جو تحریک ہم چلا رہے ہیں بھتے کے خلاف یا ان عناصر کے خلاف, آپ دیکھ رہے ہیں ہم دھڑلے سے یہ تحریک چلا رہے ہیں. اور ہم تو یہاں تک سوچتے ہیں اس بارے میں, یہاں تک ہمارے ذہن میں ہے کہ اس ملک کے لیے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھتہ خور جس طرح کے قتل کر دیتے ہیں بچوں کے سامنے ان کے باپ کو, باپ کے سامنے ان کے بچوں کو. میں سر نام پوچھ رہا ہوں سر, تو میں پہلے میرا یہ جواب, میں نام بھی آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, نام بتائیں گے آپ؟
نام سے مقصد کہ جو پارٹیوں کے نام بتائیں گے جو پارٹیوں کے نام نہیں کہتا، وہ لوگ جو نام بتاتے ہیں، اچھا، اس میں کوئی بھی ایک جماعت، اچھا، کوئی ایک پارٹی نہیں ہے کہ جس سے وابستگی وہ نہ بتاتے ہوں. اچھا، ہر پارٹی سے وابستگی. تو آپ مجھے یہ بتائیے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ان کی بات کو اس لیے ہم حقیقت جان لیں کہ ہمارے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے ان کی بات پہ ہم اعتبار کر لیں کہ وہ اگر کہتے ہیں، کوئی کالر کہتا ہے کہ میں متحدہ کا فلاں نمائندہ بات کر رہا ہوں، یا میں کوئی امن کمیٹی کا فلاں بتا خور یا فلاں، وہ اپنا ایک ظاہر کرتا ہے، تو کیا یہ بات مان لینی چاہیے؟ ہاں، اگر کوئی پارٹی اس کو سپورٹ کرے تو پھر ہم بالکل کہیں گے. دیکھیں، غلطیاں ہر پارٹی کے اندر ہیں، ہر پارٹی میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا مجرم ہونے میں ایک بڑا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ ہم اس پارٹی تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ آپ کا بندہ ہے اور یہ ہمیں تھریٹ کر رہا ہے، اور اگر وہ بندہ ہو اس پارٹی سے وابستہ حقیقت میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے خلاف ہم کارروائی بھی کروا لیتے ہیں. اچھا، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ مکھیوں کی طرح اس سارے شہر میں یہ وہ پھیل چکے ہیں. کون ہے اس کے پیچھے، کون لوگ ہیں، کون سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں رضوان، آپ 2 یا 3 لوگ مل کے ایک ان رجسٹرڈ سم اور ایک ریوالور وہ خرید لیں، اور اس کے بعد وہ پورے شہر کے تاجروں کو جس کو چاہے فون کریں، جو چاہے کہیں، ان کو کوئی نہ روکتا ہے، نہ ان کو کوئی ٹریس کرتا ہے، نہ یہ وہ آلات موجود ہیں حکومت کے تفتیشی اداروں میں کہ وہ وہاں تک پہنچے. تو یہ وجہ ہے کہ یہ سلسلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. ایک ڈاکو ہے وہ پھر سامنے آتا ہے. یہ سامنے کم آتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ میر صاحب بغیر پشت پناہی کے کیا ممکن ہے کہ گلی کے 4 لڑکے جمع ہوں اور وہ ایک بندوق لیں اور جناب پرچی لیں اور جو ہے وہ کسی بھی تاجر کے پاس پہنچ جائیں؟ پشت پناہی تو یہ ہے کہ اگر وہ فزیکل، زیادہ تر لوگ اگر فزیکلی رابطہ کریں تو پھر تو ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی ہے جو دکانوں پہ پہنچ کے ہمیں تھریٹ کرتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے، دکانوں میں پہنچ کے پرچیاں دی گئی ہیں، وہ کم. کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا ایسا بالکل ہوا. میں خود ملا ہوں ایسے تاجروں سے جنہوں نے خود بتایا. ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے، میں کسی کو کوئی فیور نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ایسے لوگ پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے سامنے اب تک کوئی ایسا ثبوت ہے نہیں کہ ہم یعنی آپ کسی ایک پارٹی پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ انوالو ہے اس کے پیچھے. بالکل. اگر وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں فلاں پارٹی سے کا کارندہ ہوں تو ہم اس کی بات کیسے مان لیں؟ اچھا، یا تو وہ کہے اور پھر ہم پارٹی سے گئے، پارٹی اس کو اون کریں، ہاں یہ ہمارا آدمی ہے، پھر تو ایک بات ہے. یہی ایک بڑا مسئلہ آصف حسنین صاحب کہ پارٹیاں جو ہے وہ اون نہیں کرتی ہیں، بلکہ میں خیر اب نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، لیکن جن پر الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری پارٹی کے لوگ ہیں، یہ ہمارا نام لے کر یا ہمارا پرچی پہ ہمارا نام لکھ کر جو ہے یہ بتہ لے رہے ہیں. دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو بہت سی چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں، آیا ہو گئی ہیں کہ بھتہ لینے کا اسٹائل، پرچیاں بھیجنے کا اسٹائل، فون پہ لینا، اور اس کے جو تانے بانے کہاں تک جاتے ہیں. لیکن میں آپ کے اطلاع کے لیے بتا دوں کہ اس کراچی شہر میں جو یہ بڑی وارداتیں بھتے کی ہو رہی ہیں اور بالکل بین الاقوامی اسٹائل میں جو جس طرح سے ہو رہا ہے، 1.5 کروڑ روپے پر ڈے کے اوپر بھتہ جو ہے وہ وصولا جا رہا تھا. 1.5 کروڑ روپے پر ڈے کے اوپر. ہم نے پوری لسٹیں اسمبلی فلور کے اوپر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے اپنے اسپیچ کے بعد اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا اور اسپیکر کے حوالے کیے. ٹھیک ہے. پبلک پراپرٹی ہوتی ہے جو اسپیکر کو حوالے کی جائے، ہم کہتے ہیں اس کو شائع کریں، قوم کو پتہ چلے کیوں نہیں شائع کر رہے. اگر حکومت سرپرستی نہیں کر رہی، اگر حکومت اس میں ملوث نہیں ہے، اس کو شائع کرے. آج عام آدمی، عام کاروبار کرنے والا، اس کو بھی پتا ہے کہ جی پرچی کہاں سے آ رہی ہے، اس کی سیٹلمنٹ کہاں ہو رہی ہے، پیسے کس اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، چیک تک لوگ دے کر آ رہے ہیں، وہ ان اکاؤنٹوں میں پیسے جا رہے ہیں. اور بڑے فخر سے نیگوشیشن بتاتے ہیں کہ جناب 20 لاکھ بولے تھے، میں 6 لاکھ دے کر آیا. لیکن مجبوری ہے. کڈنیپنگ کیا ہے آصف بھائی؟ یہ کڈنیپنگ جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ مکا کرواتی ہیں آپس میں. یعنی وہ یہ نہیں کہ وہ اس کو پکڑ کے لے آئے، وہ طے کرواتے ہیں کہ اچھا اتنے مانگے، چلے اتنے دے دیں، ساتھ چل کے وہ کی بات کر رہا ہوں. واقعے کا حوالہ دوں آپ کو. شیر شاہ کا واقعہ ہوا کباڑی مارکیٹ کا. ٹھیک ہے. اس میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے اور اوپنلی بربریت دکھائی گئی. جب ان لوگوں کے خلاف FIR کاٹی گئیں تو انہی لوگوں نے آ کر دوبارہ ان مارکیٹوں میں، مارکیٹیں کھلنے کے بعد انہوں نے کہا
رحمان ملک صاحب نے اس وقت بھی جو ہے وہ ایشورنس دی تھی، لیکن ان لوگوں نے آگے کہا کہ تم نے ہمارا کیا کر لیا. ان کے باقاعدہ سیٹلمنٹ ہوئے، لوگ جو اغوا ہوئے، جن کی گردنیں کاٹی گئیں، لوگ جو اغوا ہوئے ان کے سیٹلمنٹ ہوئے. سب کو پتا ہے کہ کہاں سیٹلمنٹ ان کے ہوئے، اغوا کنندہ لوگوں کو کہاں سے بازیاب کرایا گیا. ان شیر شاہ مارکیٹ کے جو لوگ ہیں، جب ان پر آپ دوبارہ وہی دہشت گرد پہنچے تو آپ کس سے امید کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ لوگ تو رحمان ملک کو مطلب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اتنا اون نہیں کرتے. اگر آپ پارٹی کی آپ کہتے ہیں کہ مقصد اکثر جو ہے وہ برائی ہی سننے میں آتی ہے وہاں جا کے. کرمنل ہوتا ہے، کرمنل کسی کو آن کرے یا نہ کرے، اور ریاست کی ذمہ داری ریاست کی اپنی ہوتی ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو، تاجروں کو، لوگوں کو تحفظ فراہم کرے. اگر ریاست تحفظ فراہم نہیں کر رہی تو دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یا تو سرپرستی کر رہی ہے یا پھر مجبوری میں خاموش ہے. ٹھیک ہے نا، ان کا ان سے کوئی مفاد وابستہ ہے. اب مفاد کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں قوم کو یہ بات بھی اب سمجھ لینی چاہیے کہ آئندہ آنے والے الیکشن ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کرمنلز کو اس کو استعمال کرنے کی کوشش ہو، جو ہم بھی سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کوشش میں اگر آپ نے کراچی جیسے شہر کو تباہ کر دیا، ایک کاروباری شہر کو تباہ کر دیا، کراچی کی جو پاکستان کی شہرت کو اگر آپ نے کاٹنے کی کوشش کی، مجھے بتائیں پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے، کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس معاملات کو آگے بڑھا سکیں؟ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اور پھر ہوتا کیا یہاں پر ایک چیز صرف میں آپ کو بتاؤں کہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 24 گھنٹے میں شہر میں امن ہو سکتا ہے اور بتہ خور جو ہے وہ کراچی سے نکال دیے جاتے ہیں، تو چلیں جی 1 مہینے کے لیے آپ نے روک لیا، اس کے بعد بھی ہو سکتا تھا. اور اس کے بعد اگر کراچی کے جو لوگ ہیں، عوام جو ہے، ہوتا یہ کہ یا تو رحم و کرم پہ آپ چھوڑ دیں، ان کے تاجروں کو لوٹیں، عوام کو لوٹیں، جو ہے وہ بتہ خوری کریں. لیکن جب عوام احتجاج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نیگیٹو آپ کہتے ہیں جی اس وقت بھی آصف بھائی رحم و کرم پہ ہی ہے. اس وقت اگر کراچی کے شہریوں کو پتہ لگ جائے، معلوم ہو جائے کہ کرائم کی جڑیں کتنی مضبوط ہو چکی اور وہ کتنے انسیف ہیں، تو آپ یقین کریں کراچی سے نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو جائے. کوئی شخص اپنے گھر میں، اپنے کاروبار پہ، راستے میں محفوظ نہیں ہے، جس کو جب چاہیں اغوا کر دیا جائے. میں میرا جو جہاں سے میں نے شو کا آغاز کیا تھا آصف حسن صاحب، میں اسی طرف آتا ہوں کہ یہ نئی بات نہیں ہے. کراچی میں ہر دوسرا آدمی بشمول میرے جو ہے اس کا موبائل چھن چکا ہے. ایک کسی کا 3 دفعہ ہوا ہے، 4 دفعہ ہوا ہے. فون سے کرائم جو ہے معاملات ہیں، کرائم سیلولر فون سے آیا ہے، وہ نیا ہے. نہیں پھر جو ہے یہ جو بتے کی آپ بات کر رہے ہیں، اغوا برائے تاوان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس جو کہ تاجر برادری کے ساتھ، یہ بھی نئی بات نہیں ہے. تو ایسی حکومت کے اندر آپ 4 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، آخری سال میں شامل ہو گئے ہیں، کیا موقع نہیں آ گیا ہے کہ آپ حکومت کو خیرباد کے؟ ابھی دیکھیں ہم نے تو حکومت کو خیرباد کیا ہے، ہم نے 2 دفعہ باہر آئے. میں نے آپ کو بتایا اپوزیشن کا جو رسپانس ہونا چاہیے وہ رسپانس نہیں تھا. اگر پاکستان میں کسی حکومت کو بننا ہے تو 7% کے 25 ایمینیز جو ہیں ان پہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اگر کسی حکومت کو ہٹنا ہے تو وہ بھی ذمہ داری صرف MKM اور 25 سیٹوں پر عائد ہوتی ہے. مجھے کہاں کا انصاف ہے کہ جی ساری امیدیں آپ جو ہے 7% سے کر کے بیٹھے ہوئے، ہم تو اپنا کام انجام دے رہے ہیں. ذمہ داری اب ان سارے لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی ہے تو پاکستان ہے، تو کراچی کو آن کرنا تو سب کی ذمہ داری ہے. کراچی کے اندر اگر یہ مسائل کھڑے ہیں تو اس مسائل اور اس احتجاج میں صرف MKM کو شامل نہیں ہونا تھا، جس طرح عتیق میر صاحب نے بتایا سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہے. ہر آدمی نے اپنے اپنے معاملات کے لیے اسمبلیوں میں ضرور احتجاج کیے ہوں گے. اس مسئلے میں بتایا مجھے. اچھا کیا اب آپ بتائیں، ٹھیک ہے یہ احتجاج ہو گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ کیا معاملات ہوئے، پھر آپ کو ایسی کیا بات جو ہے زرداری صاحب نے یا رحمان ملک صاحب نے کہہ دی کہ آپ مان گئے؟ آپ نے جو پارلیمنٹ میں صدر کا خطاب بھی بڑی خاموشی سے اور بڑی خوبصورتی سے سنا، تو مثلا ایسی کی بات کیا طے ہوئی کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ہم احتجاج نہیں کریں گے؟ دیکھیں ہم جو ہے ایک وفاقی سطح کی جماعت ہیں، اور جب ہم سیاست کر رہے ہیں تو ہمیں ایک بات کا اور اندازہ ہے، اس وقت ملک بہت سے دشوار مراحل سے گزر رہا ہے. کب نہیں گزر رہا تھا؟ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر حکومت سے ہٹنا ہی مسئلے کا حل ہے. نہیں ہٹنے والی بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کو ایسی کیا شورٹیز دی ہیں کہ جس کے بعد جو ہے آپ نے اپنا احتجاج روک دیا ایک طرح سے؟ زرداری صاحب نے الطاف سے بات کی، انہوں نے واضح کیا کہ اس ساری چیزوں کو میں مانیٹر کروں گا. ٹھیک ہے. رحمان ملک کو بھیج رہا ہوں، 2 سے 3 دن میں بھی ساری چیزوں کو ڈائریکٹلی دیکھوں گا. یہ ساری چیزوں میں تبدیلی آپ کو نظر آئے گی، لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوں گے، جو اس قسم کے کمیٹیاں بنیں گی ان ساری چیزوں پہ. اچھا اب
मतलब मौका हमने कहा कि जी ठीक है दें, मतलब ऑप्शंस क्या है आपके पास, ऑप्शन ये है ना कि जी जो हुकूमत कर रहा है मतलब उसको मौका फराहम किया जाए। हमने ये मौका फराहम किया कि ठीक है कार्रवाई करें, लेकिन हमने एक बात बता दी कि हमने आर्जी बुनियादों पर अपने एहतिजाज को रोका है, लेकिन अगर कल आपने इन सारी चीजों पर उसके मुताबिक जो इंश्योरेंस आपने दी है अगर कार्रवाई नहीं की तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर कहीं खुदा न खासा पूरे मुल्क की आवाम इसमें शामिल अगर होती है तो फिर ये हुकूमत के लिए मसला बनेगा। तो जरदारी साहब की एश्योरेंस के ऊपर कि जी इस पे फौरी कार्रवाई होगी, हमने जो है वो इंतजार कर रहे हैं और वेट एंड सी है। जी अतीक मीर साहब, आज जो कहा जा रहा है कि आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज जो है ऑपरेशन होंगे ऐसे और खुफिया ऑपरेशन होंगे जिनका पहले बता दिया गया है, रहमान मलिक साहब ने जैसे आज कहा है, तो वो जिन लोगों पर खुफिया ऑपरेशन करने वो तो सारे भाग जाएंगे, पहले से बता दिया, पकड़ेंगे किसको? ये खुदा करे कि उन्हें ये तौफीक हो कि वो खुफिया करें या जाहिर करें, लेकिन एक कामयाब ऑपरेशन करें, नेक नियति से करें। अच्छा देखिए, जैसे भी एक बड़ी आसिफ भाई से आप अच्छी बात कर रहे थे, सच पूछे तो गिला तो हमें भी इनकी पार्टी से ये है कि जो हम कराची में हैं, आप भी कराची में, हम आपका मैंडेट हैं कराची में, इसमें कोई जो स्टेक मुतहदा का है इसमें कोई शक नहीं, वो किसी जमात का नहीं है। ठीक, ये वजह के मुतहदा चाहे तो कराची के शहरियों के हालात तब्दील करवा सकती है, लिहाजा अब ये मुतहदा उस मुकाम पे आ चुकी है कि या हुकूमत को अपना कर ले या हमें अपना कर ले। लेकिन बात यह है कि हुकूमत से अगर जाके भी यही हालात रहने हैं तो क्या ये बेहतर है कि नहीं होंगे ये हालात? अच्छा, जब लोग आपके साथ खड़े हैं तो फिर सब कुछ आपके पास। बिल्कुल, ये जो सर इनकी ताकत हुकूमत के साथ रह के नहीं है, हमारे साथ चल के, यानी अवाम के साथ। अब क्या मसलतें, क्या मजबूरियां, ये तो लेकिन आप ये देखें अतीक मीर साहब के आपने सही कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सबसे बड़ी जमात, लेकिन उसके बावजूद कराची के शहरी जो हैं वो महंगाई, बेरोजगारी और ये सब में तो पूरा पाकिस्तान ही चले हैं, लेकिन यहाँ के शहरी जो हैं मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है, इनके लिए एजाज की बात है कि लोग हुकूमत से उम्मीद नहीं रखते कि कुछ तब्दीली करेगी, वो इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये तब्दीली करवा सकते हैं। ये कितना बड़ा होप है। तो ये अगर बात इनकी समझ में आए, मैं इसके ब्रेक के बाद कंटिन्यू करवाते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर फ्राइडे से जो सूरत हाल रही कराची में, सिंध में स्ट्राइक कॉल, और फिर इस दफा भी वही सूरत हाल रही सर जो स्ट्राइक से पहले हमेशा होती है कि बसें जलना, फायरिंग, ये सारी चीजें एक रात पहले सिलसिला था कुछ इलाकों के अंदर। आसिफ हसन साहब, ये कोई पुरअमन स्ट्राइक शायद जो है वो जरूर कुछ लोगों ने अपने तौर पर कहीं पर कोई इक्का दुक्का, अदरवाइज कोई ऐसे वाकयात नहीं हुए, पुरअमन तौर पर तमाम लोगों ने अपने कारोबार बंद किया, और मैं समझता हूँ कि यही एक जो है वो अच्छा तरीका है एहतिजाज का। और जहां तक अतीक मीर साहब ने अपनी बात की, मैं एक बात बता दूं कि देखें, हमें इस सतह पर रहकर बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, और जाहिर सी बात है कि जो इस वक्त असेंबली में जो फ्यूडल माइंड बैठा हुआ है, देखें उसको इस बात से मतलब नहीं कि एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा होती है, हुकूमत में रहती है। आपने वक्तन फक्तन देखा होगा कि कई लोग जो है हुकूमत में शामिल हुए, और एक वक्त ऐसा भी आया कि हुकूमत ने कई पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर ये मैसेज देने की हमें भी कोशिश की कि भाई ठीक है, कोई मतलब नहीं है, हम हुकूमत चला सकते हैं। अपोजिशन को भी उन्होंने 62% पे हुकूमत देकर पंजाब में ये मैसेज दिया कि जी आप भी करें और हम भी हुकूमत करें। और पाकिस्तान में 2 पार्टी निजाम हमेशा कायम रहे, आप हुकूमत में, मैं अपोजिशन में, फिर मैं अपोजिशन में। और आज बरमला ये कहते हैं, हर आदमी जो सियासत या तो शुरू करता है वो भी, और जो सियासत में वो भी कहता है कि जी अब तुम्हारी नहीं, अब मेरी बारी है, अगली बारी मेरी है। और सूरत में हुकूमत में नहीं, मैं आपको बताऊं, स्टीयरिंग इख्तियार एक अलग सी चीज है। हुकूमत में अगर हम हुकूमत में हैं तो हुकूमत में रहकर अगर हम अपने वोटर्स को सहूलत देने के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने इलाकों में बेहतरी कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको करें। हाँ, अगर हमारे बाहर बैठने से मामला तो सिस्टम बेहतर होता है, जो हमने कई दफा कोशिश की, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कहा दूसरी एक बात कराची शहर के हवाले से क्या देखें, जब कराची शहर के अंदर वाकयात होते हैं तो आपने देखा कि हम बहुत सी जगहों पर बैकफुट पे इसलिए भी चले जाते हैं कि हम लोगों के गले नहीं कटवा सकते, हम लोगों के ऊपर सियासत नहीं कर सकते। जब कराची में अगवा हो रहे थे, जब कराची में लोगों के गले कट रहे थे, तो फिर हमें इस बात का अंदाजा था कि जी हम जो है वो अगर और थोड़े दिन जो है वो एहतिजाज पे रहेंगे तो कोई पुरसान हाल नहीं है कराची के शहर के लोगों का, यहाँ पर यही हाल होगा, लोग किडनैपिंग हो रहे।
لوگ اپنی نوکریوں پہ نہیں جا پا رہے تھے, انڈسٹریل ایریا میں لوگوں کی گاڑیاں کٹنے ہو رہی تھی, کتنے سینکڑوں لوگ اغوا ہو گئے تھے. تو ہم نے اس ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور اسی کے مطابق انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یہ جو فیلئر ہے, مثلا آپ نے کہا کہ بھائی عتیق میر صاحب کی جو پرچی آ رہی ہے, اگر وہ بتا بھی رہا ہے کہ جناب میرے پیچھے جو ہے پشت پناہی پہ یہ لوگ موجود ہیں, یا جو ہے وہ فلاں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ میں فلاں لینگویج بولنے والا, یا فلاں جو ہے میرے پیچھے موجود ہے, یا میں فلاں لسانی گروپ یا فلاں مذہبی گروپ ایکس وائی زیڈ سے تعلق رکھتا ہوں, تو آپ کہتے ہیں پھر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ وہاں پر اس کا بندہ ہے. کرمنل سچ تو کبھی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے, نہیں, لیکن جہاں پہ ڈیلز ہو رہی ہیں, جہاں پہ معاملات طے ہو رہے ہیں, جہاں پہ بارگیننگز ہو رہی ہیں, اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں سے بازیاب کروایا جا رہا ہے لاکھوں روپے دے کے, بلکہ کروڑوں کے فگرز اب تو آ گئے ہیں, تو اس سے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب کس طرف جو رخ کیا جائے. نہیں, علاقے سے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. کراچی میں کہاں ڈیل نہیں ہوتی, وہ کہاں نہیں بلاتے, ٹھیک ہے, کسی بھی علاقے میں بلا لیتے کہ پیسے یہاں دینے, اغوا کر کے کہاں لے جاتے ہیں, کراچی سے باہر لے جاتے ہیں, ان علاقوں میں لے جاتے ہیں جو کراچی سے دور دراز علاقے, جہاں کسی جماعت کا تو کوئی وجود نہیں ہوتا. یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہماری ہوم منسٹری ہے, ایجنسیز ہیں, رینجرز ہے, اب تو ایف سی بھی ہے, پولیس بھی ہے, یعنی اگر آپ دیکھتے جائیں کہ ایک وقت وہ تھا, ابھی بھی کافی حد تک ہے, کہ گاڑی ایئرپورٹ سے نکلتی ہے, گھر پہ پہنچتی ہے, پیچھے سے بندے آ جاتے ہیں, پوری جو سامان بندہ چاہے دنیا میں کسی ملک سے لا رہا ہو وہ بریف کیس سمیت گیا. دوسرے درجے پہ آ جائے, گھروں میں ڈاکو جاتے ہیں, لوٹ کے سب چلے جاتے ہیں, کوئی تھانے نہیں جاتا ایف آئی آر کٹوانے کے لیے. تیسرے درجے پہ بہت ہی عوامی سطح پہ چلے جائیں جناب, کہ ایک آدمی جو ہے سڑک یعنی کہ پیدل چلنا دشوار ہے, اس کا باہر نکلتا ہے, موبائل چھن گیا, اس کا پیسے چھن گئے, گاڑی سب چیزیں جو ہے وہ لے گیا. یعنی بس کیا ہو رہا ہے, مطلب کیا کون سا قانون ہے؟ دیکھیں, پولیس ڈپارٹمنٹ میں تو کرائم کے رپورٹنگ سیلز ہیں, لیکن پولیس کی کرائم کے خلاف جو رپورٹنگ سیلز ہیں ان کا فقدان ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت لازم ہے. آپ نے جرم کو جن ہاتھوں کے ذریعے ختم کرنا ہے, اگر وہ ہاتھ مجرم بن جاتے تو جرم تو ختم نہیں ہوگا, بلکہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ, دھڑلے کے ساتھ ہوگا. یہ بہت ضروری ہے کہ کراچی پولیس میں جو اس وقت بہترین لوگوں پر مشتمل ہے, جو اسکواڈ ہے ان کا, اس میں برے لوگوں کا خاتمہ کیا جائے, ٹھیک ہے, مقامی لوگوں کو لیا جائے. شہر کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہترین لوگ موجود ہیں, انہیں پولیس میں بھرتی کیا جانا چاہیے. جب تک دیکھیں یہ ڈپارٹمنٹ کو شفاف نہیں کرتے. یہ جو ایسا محسوس ہوتا ہے جب ہم بہت سے پولیس والوں سے بھی ملتے ہیں, اور جو آپ کہہ رہے ہیں بہترین پولیس والے ایسے ہیں, بالکل ہیں, بہترین پولیس والے موجود ہیں, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اوپر سے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے. یہ تو بالکل ہے, پولیس پولیٹیسائز ہے. پولیس کو ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ مجرم جو ہمارے ہاتھ آیا ہے کہیں کسی مضبوط جماعت کا تو. یہ جو ساری باتیں ہم بھی 50,000 دفعہ کر چکے ہیں, ہر ایک کو معلوم بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے. کیا عزیز نہیں ہے اپنے ملک کے شہری, کیا اون نہیں کرتے ہیں یہاں کے جو ارباب اختیار لوگ ہیں, اور یقینی طور پہ اگر آپ کی یہاں پہ اسٹیک ہے اور سب سے زیادہ ووٹ آپ لیتے ہیں, تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ایم کیو ایم پہ آتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دیا جائے. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی کہ ایم کیو ایم کو ووٹ بینک ایم کیو ایم کا اپنی جگہ پر ہے, بالکل ملتا ہے, لوگ ووٹ دیتے ہیں, لیکن ایم کیو ایم کے پاس اس شہر کا اختیار نہیں ہے. یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس پارٹی کا ووٹ بینک ہے اس شہر میں اور اس کے بعد اختیار نہیں ہے, یہ معاملات بہتری کی طرف نہیں جاتے. پھر دوسری طرف اس پاکستان میں انتظامیہ سے لے کر ہر سطح تک اس حد تک کرپشن چلی گئی ہے جہاں پر لوگ کرائم کا پیسہ لیتے ہیں بڑے پیمانے پہ. پولیس انتظامیہ ملوث ہوتی ہے سارے معاملات. پھر انتہا کیا ہوتی ہے کہ جب کرمنل جو ہے, بھتہ مافیا کے لوگ, جب قاتل شہر میں دندنا پھرتا ہے, کوئی نہیں اس کو پکڑنے جاتا, چلا رہے ہوتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا, ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جس وقت عوام اپنے دفاع کے لیے کھڑی ہوتی ہے, آپ دیکھیں فوراً ایجنسیاں حرکت میں ہوتی ہیں, پاکستان کی انتظامیہ حرکت میں ہوتی ہے, ایف آئی آر کٹنے شروع ہو جاتی ہیں, 100 150 تو لوگ اریسٹ کر لیے جاتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ لا کر, دیکھیں جی اتنے لوگ پکڑ لیے گئے. اور پھر ایم کیو ایم سمیت جو ہے وہ جماعتوں پر ایلیگیشن لگا دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے عوام کو ایکسپلائٹ کیا. بھائی مسئلہ یہ ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, جب ریاست اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرے گی, عوام کھڑی ہوگی, تو پھر عوام ختم کرے گی اس کرائم کو. جب عوام ختم کرنے آتی ہے تو اس کو بھی روکا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی طاقتیں موجود ہیں جو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہیں شہر کو جان بوجھ کر. اب وہ انٹرنل کر رہی ہیں یا کوئی بین الاقوامی سازش اس میں کار فرمائے, لیکن کچھ نہ کچھ ہے جو یہ ساری چیزیں, اور کرمنل جو آزاد ہیں. میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کو روکنا ضروری ہے. آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھی کہ جی 3 دن سے یہ سارا شور ہو رہا تھا, ساری یقین دہانیاں ہو رہی تھیں.
کل رات پھر بھتے کے حوالے سے گول مارکیٹ میں جو ہے وہ نعیم قریشی کو جو ہے مار دیا گیا. ٹھیک ہے نا. کل آپ نے دیکھا کہ جو کچھی جو ہے ان کا قتل ہوا. کیا انتظامیہ کو نہیں پتا کہ یہ قتل کرنے والے کون ہیں؟ اور میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں اس علاقے کے ایم این اے کو نبیل گبول کو ابھی آپ ٹیلی فون پہ لیں وہ آپ کو بتائیں گے مارنے والے کون ہیں. نبیل گبول تو وہ ایک الگ موضوع ہے. خیر چلیں سمجھے نا. میں جو ہم نے لسٹیں دی ہیں پارلیمنٹ کو میں کہتا ہوں اس کو شائع کریں پتہ چلے قوم کو. اور لوگ بتا رہے ہیں ایف آئی آر جو ہیں وہ بتا رہی ہیں لوگوں کی. لیکن آپ جب پکڑ دکڑ کا واقعہ آتا ہے تو اپنے مخالفین کو اور دیگر لوگوں کو وہاں اریسٹ کرتے ہیں اور جو بھی کرمنل ہیں ان پر کوئی یہ اب تو یعنی عوام اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے اور خاص طور پہ تاجر برادری کہ بلا امتیاز ایک اتنا زبردست اور اتنا پرزور ڈنڈا چلے کہ جو بلا تفریق اور بلا تمیز جو ہے اس سارے کرمنل کا صفایا کر دے. یعنی اس انتظار میں بیٹھ رہے ہیں سب. دیکھیں وہ تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ہوگا تو یہی. میں اب آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ایک مارکیٹ میں گیا تو وہاں تقریباً ہر دوسری دکان پہ فون, اب تو وہ لینڈ لائن نمبر پہ بھی فون کرتے ہیں اور تھریٹ کرتے ہیں. تو وہاں ایک صاحب کے پاس میں بیٹھا تو انہوں نے کہا جی وہ میں نے تو یہ اسلحہ لانا شروع کر دیا اور ٹیبل کے ساتھ انہوں نے اسلحہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آ جاتے ہیں تو میں اس کو شوٹ کر دوں گا. بات یہ ہے یہ ایک دفعہ ایک جھجک دور ہو گئی تو پھر کراچی میں تو ایک لاشوں کے انبار لگ جائیں گے اس طریقے سے. بالکل کچھ ظاہر ہے کہ ذاتی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں. یہ بالکل بھی اچھا ماحول نہیں. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ تاجر اسلحہ اٹھائے اور یہ اندازاً کتنی تعداد ہوگی کرمنلز کی کراچی کی بات کرتے ہیں نا سارے 42. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ شاید کتنی پہنچ گئی ہوگی 10 میں سے لگتا ہے کہ ایک آدمی تو کرمنل ہے. اچھا 10 میں سے ایک آدمی کرمنل ہے. کیا ہو گیا بھائی میر صاحب اتنی تو خیر تعداد نہ بتائیں. دیکھیں وہ کرائم ضروری نہیں کہ بتے کی شکل. دیکھیں میں ایک سیدھی بات کروں گا اور صاف بات کروں گا کیونکہ چینل پہ بیٹھے ہیں ہمیں کھول کے بات کرنی چاہیے. بحیثیت قوم ہم برباد ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری اخلاقی پستی یہ ایک بڑا ہی ایک ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ہم اسی موضوع پہ رہیں تو مٹھی بھر لوگ ہو سکتے ہیں, ہزاروں میں چلے لوگ ہو سکتے ہیں, لاکھوں میں چلے. جی میر صاحب کہہ رہے ہیں لاکھوں میں. لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں کرمنل لوگ ہیں یہ اسٹیٹ سے ریاست سے بڑھ کر ریاست کے قانون اور ریاست کے اہلکار اور ایجنسیز پولیس ایف سی رینجرز ایون افواج پاکستان سب کس لیے ہیں؟ اسی لیے نا کہ یہاں کے لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دیا جائے. تو ان سے بڑھ کر ان سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں. عوام کا تاجر برادری کا اب یہ مطالبہ اپنے ایکسٹریم پر پہنچ چکا ہے کہ یہ جو بھی ہیں اس کے پیچھے کس کی بھی پشت پناہی ہے اس کو فوراً جو ہے ختم کیا جائے. اور اگر جو ہے کسی سیاست کے نتیجے میں کسی بڑے مقصد کے لیے جو ہو سکتا ہے شاید قومی مفاد کا مقصد ہو یہ بھی شاید تو کوئی کسی مقصد کے لیے ان کو جو ہے پانی ڈالا جا رہا ہے ان کو جو ہے بٹھایا جا رہا ہے ان کا پیسہ جو استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر جو ہے یہ بہت ہی بڑا ظلم اور ناانصافی ہوگی عوام کے ساتھ. اور جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر عوام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں سارے اختیار جو ہیں وہ لے رہے ہیں. جب ریاستیں ناکام ہو جاتی ہیں, جب قانون ناکام ہو جاتا ہے, جب انفورسمنٹ کی تمام ایجنسیز ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہی ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ ہوا ہے کہ ڈفرینٹ لسانی پولیٹیکل مذہبی انتہا پسندی ہر طرح کے جو شیلٹرز ہیں لوگ اس کے اندر آنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تحفظ دیں گے اور پھر جو ہے وہ معاملات جو ہیں ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. خدا را رحم کیجیے عوام کے اوپر, جو ایکشن لینا ہے باتوں کے طور پہ نہ لیں, پریکٹیکلی لے کے دکھائیں. ایسا نہ ہو کہ پھر کل کوئی نئی بریکنگ نیوز نئی باتیں ہمارے بھی نئے ٹاک شوز اور پھر معاملات تاجروں کے ساتھ ویسے ہی چل رہے ہوں. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.